अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज वज़ीर आज़म के हवाले से इंतखाब का अमल जो है असम्बली में हुआ और डिग्गी में बैठकर इक़्तिदार पर आने वाले वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा फिर जो है इक़्तिदार पर बराजमान हो गए। अब मुझे नहीं पता कि वो इस बार वो डिग्गी में बैठ कर आए हैं या इंजन के अंदर बैठ कर आए हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि उनको मुंतखब कर लिया गया और उनके जो मद्दे मुकाबल थे उमर अयूब साहब, उनको शायद गालिबन 92 के करीब वोट पड़े हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही वो मुंतखब हुए, उनके मुंतखब होने के बाद कुछ ममालिक की जानिब से उनको मुबारकबाद के पैगाम भी आ गए। मुझे बहरहाल एक बहैसियत एक तर्जनिगार थोड़ा सा हैरत है कि इतनी जल्दी कम अज़ कम इन ममालिक को कम अज़ कम सारी दुनिया में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में, सारी दुनिया मतलब ढकी छुपी बात तो नहीं है। इंतखाबात तो पाकिस्तान में कभी भी दुरुस्त नहीं हुए, लेकिन इस मरतबा जो इंतखाबात हुए हैं उसकी तो जो अज्जाए तरकीबी या हियत जो है वो तो सबको पता है। इस मरतबा तो इंतखाब हुआ ही नहीं है, इस मरतबा तो धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। तो उसके बावजूद इतनी जल्दी से इनको मुबारकबाद आ गई, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में धांधली को तस्लीम कर लिया। ये भी एक तारीख़ लिखी जाएगी उन ममालिक के हवाले से। तो बहरहाल मेरे लिए तो ये बाइस तशवीश है कि क्या जिन मैं नाम नहीं लेता मुल्कों का, आपको पता है जो भी ममालिक हैं जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा तवक्कुफ़ ज़रूर होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अफसोसनाक बात है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जमहूरियत या जमहूरी तर्ज़ अमल से जो हुकूमतें आती हैं या अवामी मैंडेट से जो हुकूमतें आती हैं उनके हवाले से ये तर्ज़ अमल ज़रा तशवीशनाक है। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने इंतखाब में वोट नहीं डाला और उनका ये कहना था कि वो ये असम्बली पैसों से आई हुई, किसी हद तक दुरुस्त है। अख्तर मेंगल का तो खैर मामला मैं कहूँगा कि ठीक है, उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर अपना वो दोहरा मेयार सियासत जो है ना वो बरकरार रखा है। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने मैंडेट क्योंकि चोरी हुआ है, असम्बली धोखे से ख़रीदी गई है और ये सारे लोग इस तरह आए तो हम जो है मतलब वोट नहीं कास्ट करेंगे वज़ीर आज़म को। चलो ठीक है, वज़ीर आज़म को नहीं कास्ट किया, लेकिन अब सदर का जो मसला है, सदर के मसले के ऊपर उनको ये पता है कि मैंने जैसे कल कहा था कि सदर जो है अचकज़ई को लाया गया है। अचकज़ई एक सीनियर सियासतदान है, तो अचकज़ई के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज पहले ही अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो उनकी जो कैबिनेट है पार्टी की, जो हमारे रफ़ाकार हैं, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो भी उनकी है JUI की, उन्होंने कहा है कि जनाब हम इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। भाई आप अगर इंतखाबात का ऐसे ही इस तरह ही बाइकाट करना था आपने, तो फिर आपको कौमी असम्बली के अंदर आना भी नहीं चाहिए था। मतलब आप कम अज़ कम जब कौमी असम्बली के अंदर आ गए हैं, आपने हलफ भी उठा लिया है, तो एक का बाइकाट करें, एक को कम अज़ कम दें। अब उसके अंदर आप ये देखें कि अगर आप वहाँ अपना वोट नहीं डालते तो उसका मतलब ये है कि आपने बग़ैर देखे हुए ज़रदारी साहब की हिमायत कर दी। और ज़रदारी साहब को इस वक्त जो है आपको लेकर कौन आ रहा है? इस वक्त ज़रदारी साहब को लेकर मुस्लिम लीग नवाज़ भी आ रही है और इस्टेब्लिशमेंट भी लेके आ रही है। तो ये जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर यहाँ पे अपना दोहरा मेयार सियासत बरकरार रखा है और ये थोड़ी बहुत मौलाना की जो इज्जत बनी थी आवाम की नज़र में, मैं समझता हूँ वो भी आज मट्टी में मिल गई। ये बात गलत है। वो ये कहना कि जनाब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अचकज़ई को, भाई तुम आपकी अगर ख्वाहिश है तो आप कहें मजलिस आमला का इजलास बुलाएं, मजलिस आमला का इजलास बुलाकर उनको बताएं। अगर आप अपनी मजलिस आमला को बहैसियत कायद अगर उनको कायल नहीं कर सकते तो यू हैव नो राइट कि आप उस पार्टी के हेड के तौर पर आप उसको रन करें। बस अजीब किस्म की बातें आकर कहते हैं, कौम को ये बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग शायद इन बातों से वो हो जाएंगे कि जनाब बड़े हम जमहूरियत पसंद है, जनाब हमारी कैबिनेट नहीं मान रही। भाई कैबिनेट नहीं मान रही तो आप डिस्कस करें उसके साथ, हमने पहले ही फैसला कर लिया। कैसे फैसला कर लिया आपने? तो ये मौलाना फजलुर रहमान का जो है दोहरा मेयार सियासत है। बहरहाल ये एक मैंने अपने तौर पर मैं इनको पैगाम भी इनको भिजवा रहा हूँ कि भाई ये तरीक़ेकार आपका ठीक नहीं है। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, वो एक जमात के लीडर हैं और जैसा वो समझे। सी पैक क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना अगर वोट डालते
اور بھرپور طریقے سے اگر حمایت کرتے تو زرداری صاحب کی سیٹ خطرے میں آ سکتی تھی. ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ابھی اتنے چانسز نہیں ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا آج وہ میں مریم اورنگزیب صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی. آج سنڈے تھا, میں ٹی وی کچھ دیکھ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی پاکستان میں. وہ فرما رہی تھیں کہ سی پیک کو غیر جناب وہ ہے ختم کرنے والے, اور وہ مطلب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سی پیک کی ترقی نہیں ہوگی, ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کہیں مطلب مہنگائی ختم نہ ہو جائے, اسی لیے جو ہے وہ جناب شہباز شریف کی مخالفت کی جا رہی ہے. عجیب کمال بات ہے. سی پیک کو غیر محسوس طریقے سے تو خود ان لوگوں نے ختم کیا, مسلم لیگ نواز نے مغرب کے کہنے کے اوپر. مہنگائی جو ہے اپنا بیڑا غرق کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ سارے آپ نے, عمران خان نے تو آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم, جیسے وہ کہا گیا تھا کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھیں گے, کہتے تو لوگ ہیں پتھر باندھنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں تھا, لیکن عمران خان نے تو پتھر باندھنے کی بات اگر کی بھی نہیں تھی لیکن اس نے قوم کو تیار کر لیا تھا گاہے گاہے, اور لوگ سختیاں برداشت کر رہے تھے. اس وقت اتنی مہنگائی تھی لیکن پھر بھی لوگ اس کو اس قابل تھے کہ 2 وقت کی روٹی کم از کم عزت کے ساتھ کھا لیتے تھے. آپ نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے تو مہنگائی تھا, آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پورا ملک کا, اور کے الزام آپ ان کو دے رہے ہیں. تو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو سارے معاملے ہو رہے ہیں نا, یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا, بہت سے لوگ کہتے بھی, میں نے ایک بات بارہا اس چینل سے لوگوں کو کہی ہے کہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا اعتراض درست ہے, میں نہیں کہتا. دیکھیے ووٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, ووٹ کی طاقت پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. لوگ اس بات کو پہلے یاد رکھیں. عوام اگر صرف ووٹ ہی دے کے اگر سمجھے گی کہ ہم مطلب اپنا حق ہم نے ادا کر دیا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں 70 سال سے جمہوریت ہے ہی نہیں. ووٹ کی تو آج تک ووٹوں کے بعد ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا اور جو طریقہ کار عمران خان کے لیے اختیار کیا گیا ہے, طاقت کا, دھونس کا, دھاندلی کا, تو وہ تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ووٹ بھی انہوں نے دھاندلی سے انہوں نے چرا لیے. تو یہاں پر جو ہے نا عوام کو تھوڑا سا اب ایک رد عمل بھی دکھانا ہوگا. مطلب دیکھیں نا کہ ووٹ چوری ہوئے, دھاندلی کے ساتھ عوام نکلی, ووٹ ڈالی, اپنا پورا مینڈیٹ دیا, 80% سے 85% جو ہے لوگوں نے مطلب ووٹ کیے. اس کے باوجود پھر جو ہے یہ مطلب یہ شتر مرغ جو پیراشوٹر جو ہے نام کی طرح کے جو سیاستدان ہیں, جو فورن ایجنٹ ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے تو پتہ ہے, ان کو آپ نے لا کے بٹھا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں تو اپنا حق ادا کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں اب تک گھوم کیسے رہے ہیں آزاد. مطلب یہ کہ آپ 25 کروڑ کی آبائی تعداد ہے, 25 کروڑ کی 25 کروڑ کے اندر کیا 1-2-4 کروڑ لوگ بھی نہیں نکل سکتے کہ ان کا کم از کم محاسبہ کریں. ان کا تو کوئی محاسبہ, وہ تو آتے ہیں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں گاڑیوں میں, اپنے 8-10 انہوں نے وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں گارڈ, اور آتے ہیں اور عیاشی کے ساتھ آتے ہیں, عیاشی کے ساتھ جاتے ہیں. آپ ہی کے درمیان سے گزرتے ہیں نا بھائی. وہ یہ جو سارے پیپلز پارٹی کے لوگ اور یہ بلاول وغیرہ جو ادھر ادھر گھومتے ہیں, مطلب یہ کوئی اڑن تشتریوں پہ تو نہیں گھوم رہے, یا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کو دیکھ لیا, عمران خان نے بتا دیا, تو ان کو تو میں کہتا ہوں وہ اب یہ جب سارا معاملہ ہو گیا, جب ووٹ پڑ چکے ہیں, اب آپ نے بالکل دیکھ لیا کہ آپ کو کس قدر اس طریقے سے آپ کو ٹھکرایا گیا ہے, آپ کے مینڈیٹ کو لات ماری گئی ہے. تو اس وقت تو تھوڑا سا عوام کا جو ہے ایک سخت جو ہے رویہ آنا چاہیے ان کے خلاف, لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. وہ دوسری طرف سے سختی ہو رہی ہے, مسلسل سختی. آپ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں, آج وہ آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب, اور آتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو 9 مئی والوں کو معاف نہیں کریں گے. تو یہاں میں ایک بات آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, بہت سے لوگ پرسوں ترسوں بھی آپ دیکھ لیں جب یہ الیکشن ہوئے تھے, سارے بڑے بڑے سینئر تجزیہ نگار جن سے ہم سیکھتے ہیں, وہ سب کہہ رہے تھے لو جی آ گیا عمران باہر, آ گیا عمران باہر, بس ابھی کل چھوٹنے والا ہے, وہ سب ہو گیا, وہ ادھر سے میسیج چلے گیا. تو میں آپ سے کہتا کہ میسیجنگ سب ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ سب دھوکے میں رکھ رہے ہیں, قوم کو دھوکے میں رکھنا چاہیے. ایک سولو فلائٹ رکھی ہوئی انہوں نے سب نے. اب وہ کیا ہے کہ شہباز شریف کو لا کے بٹھا دیا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات جو ہے ہوئی تھی شہباز شریف کی, مت بھولے کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں, پی ڈی ایم کے دور حکومت کے اندر ہی عمران خان پر کیس بنے, اور پی ڈی ایم کے ہی دور حکومت کے اندر ہی شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے اس وقت ان کو جیل میں ڈالا گیا. فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ حکومت ختم ہو گئی تھی, تو جہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ان کا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آنے والی جو حکومت ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم عمران خان کو جو ہے پھر ہم فائل لگوا دیں گے, یا مطلب جو ان کو منظر سے آؤٹ کرنا ہے, سزائیں دینا ہے, جو کچھ کرنا ہے. جب آنے والی حکومت سے یہ سارا کام کرایا گیا, تو آنے والی حکومت جو عبوری آئی تھی نا, جو عبوری حکومت کے لیے کہا گیا تھا, تو عبوری حکومت نے جب دیکھا نا عوام کا جوش و خروش اور سارا معاملہ, تو ادھر پھر کاکڑ صاحب نے جو نا وہ جا کے ککڑیوں کے کھیت میں چھپ گئے.
انہوں نے کہا نہیں جناب میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں سے حکومت تو کل ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ سال لے جائیں 2 سال لیں، پھر جانا تو میں نے ادھر ہی ہے نا، پھر کہیں ہو سکتا ہے میں افغانستان بھی چلے آؤں تو وہاں ادھر بھی پکڑ کے مجھے پختون ماریں گے، انگلینڈ بھی پتہ نہیں میں رہ سکوں نہیں سکوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا بھائی، یہ آپ ایسا کریں کہ آگے آنے والوں پہ ڈال دیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب انہوں نے پھر دوبارہ اسی کو لے کے آئے جس نے سزا دی تھی۔ اب پلان یہ ہے کہ جس نے مطلب جیل میں ڈالا تھا، جنہوں نے عمران خان کے اوپر کیسز بنائے تھے، ان کے ذریعے عمران خان کو یہ سزا بھی دلوائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تھا، پھر اب کھل کر بتا دیا ان کا پلان ہے، اور یہ اسی پلان پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ گڑبڑ جو کر رہی ہے، اگر باز نہیں آئے گی تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ مغرب بھی یہی چاہتا ہے، اور شاید غالباً یہ بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت تو ہے نہیں۔ باجوہ صاحب تو کہہ چکے ہیں پہلے ہی جانے سے پہلے کہ ہمارے تو ٹینک، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے جنگ۔ جب آپ جنگ لڑ نہیں سکتے تو پھر امریکہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ جب کھڑے ہونے کا ٹائم تھا، جب عمران خان نے کیا تھا، رشیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ اب چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، چائنا کھڑا ہے، وہ اپنا اس کا سی پیک کا مسئلہ ہے، چائنا کا مسئلہ کیا کہتے ہیں بھارت کے ساتھ ہے۔ چائنا کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو کم از کم وہ چاہتا ہے کہ 2 فرنٹ وار تو کم از کم ہو۔ چائنا کی ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں 2 فرنٹ وار ہے، اور انڈیا باہر کہہ چکا ہے کہ 2 فرنٹ وار ہوگی، تو ہو سکتا ہے 2 فرنٹ وار ہو۔ تو سارے ممالک جو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ چاہے دوست ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے اندر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قوم جو ہے، اگر قوم نکلے نا بڑے پیمانے پہ اس دھاندلی پہ، ہم نے ووٹ دیے، مطلب اب تو اس یعنی الیکشن کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جب دھاندلی ہو گئی، عوام کا پھر گھروں میں بیٹھنا میں سمجھتا ہوں بالکل جیسے بھی ہے، یہ میں پرووک نہیں کر رہا آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ مطلب ساری میں مطلب جو بات کر رہا ہوں آپ کو، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یار ہم پریشان ہیں دیکھ کے کہ اتنے ساری مطلب لوگوں نے ووٹ ڈالے عمران خان کو، اتنی کھلے عام دھاندلی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کے یہاں اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ یہ فارنرز کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم سمجھیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ آپ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے کر آئے گی کہ بھائی اتنے سارے ریکارڈز آ گئے ہیں ساری دنیا کے اندر، مطلب امریکہ میں، برطانیہ میں، افریقہ میں، ہر جگہ مسلم ممالک کے اندر سب جگہ ہو گیا، ساری دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں اس بات کے ثبوت آ گئے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے نل اینڈ وائڈ ختم کر دیے جائیں گے، لیکن کمال بات ہے آپ نے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسمبلیاں بھی بنا دی، اور پھر انہی لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جن کے بارے میں کہا کہ وہ دھاندلی سے ہیں۔ پھر کیا قوم کی ایک وہ ہماری ایک آزادانہ حیثیت رہ گئی؟ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، تو سوشل میڈیا کو انہوں نے بند کر دیا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں نصر اللہ صاحب ہیں، سینئرز، میں جانتا ہوں ان کو، کافی کسی زمانے میں میرا ان سے رہا بھی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جناب وہ لندن میں ایسا نہیں ہوتا، لندن میں آپ کو فیک نیوز دیں، بھائی غلط۔ بھائی نصر اللہ صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا لندن کے اندر ایسی سیاست ہوتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمارے صحافی جو ہے سینئر، ان کے پتہ نہیں ہے لفافے لے کے بالکل ہی دماغ پہ ان کے مطلب چربی چڑھ گئی ہے۔ یہ امریکہ کی، برطانیہ کی، پاکستان میں مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ امریکہ اور برطانیہ کے اندر لٹریسی ریٹ کتنا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ امریکہ اور برطانیہ میں ایسی سیاست ہوتی کہ گھروں سے عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، ایسی سیاست ہوتی کہ بیوروکریسی کے بندوں کو پکڑ کے گن رکھ کے اس کو کہیں کہ تم یہ فیصلے کرو؟ کہاں ہوتی ہے ایسی سیاست؟ کیوں اس قسم کی لوگ باتیں کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر کہنے کا یہ ہے مسئلہ کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ عمران خان کے لیے دوبارہ خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ میں بارہا کہتا رہا ہوں، لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ کہتے کہ نہیں جی نہیں، وہ چھوٹنے والا ہے۔ اچھا ہے، اللہ کرے چھوٹ جائے، دباؤ ہے ابھی بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی دباؤ آ رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو PDM-2 آئی ہے وہ عمران خان سے بھرپور بدلہ لے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا، شہباز شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ ڈیپ سرجری کرنی پڑے گی۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، ان کے الفاظ کے اوپر ڈیپ سرجری کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس وقت دیکھنا ہوگا، یہ صورتحال ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے، میرا تجزیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا سیاسی عملی سیاست شاید ان کی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ جو بھی جتنے بھی سال چلتی ہے، سال تو سال نہیں چلے گی، 6-7 مہینے حکومت چلے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر جو صورتحال بنے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اب نواز شریف کا یہ چانس تھا، 6 مہینے کے لیے بن جاتے، یا سال کے لیے بن جاتے، یا 3 مہینے کے لیے بن جاتے، یہ نواز شریف کا لاسٹ چانس تھا۔ نواز شریف اب وزیر اعظم نہیں بنے تو اب کبھی بھی نہیں بن سکیں گے۔ نواز شریف کی عملی سیاست ختم ہو گئی، یہ میں آپ کو اپنے تجزیہ بھی دے رہا ہوں، اور ایک میرے پاس خبر بھی ہے۔ بہرحال پاکستان سے چل کر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حماس نے جناب کہہ دیا کہ اسرائیل کے مطالبات جو ہے اگر ہمارے مان جاتے ہیں تو 48 گھنٹے کے لیے ہم جنگ بندی کر دیں گے۔ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو کچھ میں نے بتایا 12 میں بات کرتا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس پہ ویلاگ میں کروں گا پورا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ جناب وہ جو امداد ہے ان کی بڑھائی جائے،
اس کے ترسیل میں اضافہ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس میں بھی کچھ معاملہ نہیں ہو رہا۔ سمجھ بھی نہیں آتا کہ سلامتی کونسل کے اندر جب جنگ بندی کی مکمل بات ہوتی ہے تو وہاں امریکہ ان کو ویٹو کر دیتا ہے، ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ امداد کر دو، یہ کر دو، فلانا کر دو، لیکن مکمل جنگ بندی کی طرف یہ نہیں جاتے، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ اچھا، OIC نے کہا کہ غزہ پہ میں اہم اجلاس بنانے جا رہے ہیں۔ OIC کے اجلاس سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، یہ اس کو تو خیر ایک خبر ہی ہے، بس خبر کے طور پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر EU کو اور تمام اتحادیوں کا ہے کہ انہوں نے ہمیں فوری طور پر اگر اسلحہ نہیں دیا تو ہم جنگ ہار سکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا خطرناک بیان ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن وزیر جنگ نے کہہ دیا کہ اگر یوکرائن کو شکست ہوئی تو روس کی اور نیٹو کی لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، نئی بنتی جا رہی ہے، معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، اور سویڈن چونکہ نیٹو میں جا چکا ہے، تو گزشتہ 24 گھنٹے سے میرے پاس یہ خبر ہے کہ سویڈن کے بارڈر کے اوپر روس نے انتہائی خطرناک جو ہے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ مار کرنے والے جو ہے میزائلوں کی تنصیب اس نے شروع کر دی ہے، لگانے اس نے شروع کر ڈپلائمنٹ کر دی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ گڑبڑ کر رہی ہے۔ دوسرا ایک بات ہے کہ اسرائیل کی طرف سے پتہ لگا ہے کہ اسرائیل نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ روس جو ہے مکمل جو ہے حماس کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسرائیل نے بیک چینل کے اندر رشیا سے کوشش کی تھی کہ وہ روک دے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی ہے کہ وہ مخاصمت نہ کرے اور حماس کے اور مسلمانوں کی حمایت نہ کرے، خاص طور پہ ایران کی حمایت نہ کرے، لیکن پیوٹن نے منع کر دیا، تو لہٰذا اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور اسرائیل جو ہے پرووک کر رہا ہے، یہودی پرووک کر رہے ہیں امریکہ کو اور نیٹو کو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رشیا کے ساتھ جنگ لڑیں، اور اس جنگ کے اندر جو ہے دامے درمے سکھنے جو ہے اسرائیل بھی شامل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری جیوز کی لابی ہے، ایونجیلیکلز کرسچن وغیرہ دوسرے تیسرے، سارا بڑا سیٹ اپ آپ کو پتہ ہے، ساری چیزیں ماشاءاللہ جو لوگ بین الاقوامی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ تو اس تمام پس منظر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں خراب ہونے جا رہے ہیں بہرحال، لیکن اس تمام صورت کے اندر ایک چیز جو اہم ہے کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ یہ جو بڑی قوتیں اس وقت لڑ رہی ہیں، ہم اپنے ملک کو جو ہے مطلب استحکام بخشیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا کوئی بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ساری دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہے ان کے لیے ہم کوئی چارہ کار بن جائیں یا ان کی کوئی خدمت کریں اسی حوالے سے، تو بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔